अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 15 फरवरी 2023 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर अगर आप इस वक्त देखें, सुबह तकरीबन 6:30 फजर से तकरीबन फजर के वक्त है, कोई कुछ 2 मिनट पहले कोई 4 मिनट बाद पढ़ लेते हैं। ये जो दुनिया का भागम क्या कहते हैं, दुनिया की रेल पेल कह लें या इसको कह लें चहल पहल, ये जारी है क्योंकि आज वर्किंग डे है। इंसान अपने अपने कामों की तरफ निकल चुके हैं। आज जो बात सफ़र के दौरान और साथ मोटरवे के नज़ारों के साथ की जाएगी, वो एक बहुत ही अहम मामला हमारी जो पाकिस्तानी कौम है। हम भी पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारा है। हमने अपने खून, हमारे आबाओ अजदाद ने इसको अपने खून से सींचा हुआ है। जिस वक़्त ये पाकिस्तान अभी बना नहीं था तो उस वक़्त हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने अपने जो बहुत सारे अजीज़ व अकारब खोए, और आज के पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं या मजहबी रहनुमा बने हुए हैं, उनके जो आबाओ अजदाद हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके आबाओ अजदाद ने उस वक़्त पाकिस्तान बनने की बड़ी सख्त मुखालफत की, बहुत ही गलीज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए, इवन कि ये मतलब उसका पी भी नहीं बन सकता और ये वो। बहरहाल ये एक हिस्ट्री है, ये बन चुकी है, एक माजी का हिस्सा हो गया। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि आज अगर हम पाकिस्तान की हालत का जायज़ा लें तो 100% वो लोग जो थोड़ी बहुत फहम रखते हैं, सेंस रखते हैं, वो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इस तबाही में, इस हालात तक पहुंचने में किन लोगों का किरदार है। कहते हैं किसी भी शख्स को दुश्मन की तो ज़रूरत ही नहीं है जब उनके घर में ही दुश्मन बैठे हों। आस्तीन का सांप भी कहते हैं, और फिर ये भी कहते हैं, एक मुहावरा बना हुआ है कि घर के अंदर से ही अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुंच रही हो, जैसे एक जिस्म होता है इंसान का, तो उसके अंदर से अगर कोई बीमारी पैदा हो जाए, ऐसी जो जानलेवा बन जाए, तो उसको बाहर से मारने की, बाहर से तकलीफ़ देने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की भी इस वक्त हालत बिल्कुल यही हो चुकी है। मैं उसकी मिसाल कुछ यूँ समझता हूँ कि आपने देखा है कि कुरान पाक में बहुत सारी कौमों का जो जिक्र हम सिर्फ सुनते हैं कि उनका जो उनकी साफ लपेट दी गई। कई जगह पे ये हम देखते हैं कि फ़लाँ मतलब कौमों की साफ लपेट दी गई, अब वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी जो आसार कदीमा जो है, वो बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी चीज़ें आज भी ज़मीन में से निकालते हैं कि फिर साइंसदान हैरान हो जाते हैं कि उस ज़माने में कौमों ने कैसी तरक्की की थी, लेकिन किस तरह वो अनन फ़नन बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिट गई। अब आज के जो हालात बन चुके हैं, आप यकीन करें, पाकिस्तान के अंदर मौलवी जिस बंदे का दिल करता है वो सोशल मीडिया पे बैठता है, और जो उसका दिल करे वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसको खौफ़े खुदा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दिल से। अभी मैं 1-2 छोटी छोटी मिसालें आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। 2-4 रोज़ से एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, और पहले भी इस तरह की वीडियोस बड़ी दफ़ा आती रहती हैं, लेकिन फिर वो ऐसा ऐसा माजी का किस्सा बन जाती है। वो यूँ है कि वो साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खिदमत इंसानियत के लिए, जो लोगों की मदद करने के लिए दुनिया जहान में जहाँ भी कोई ज़ल्ज़ला आता है, जहाँ कोई सैलाब से तबाही आती है, वहाँ एक तंजीम है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, यानी इंसानियत पहले,
جب وہ پہنچتے ہیں وہاں جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو شیلٹر مہیا کرتے ہیں، ان کو کھانا پینا بنا کے دیتے ہیں، یا ان کو سیلٹ لگا کے اگر کسی جگہ میڈیکل کی ضرورت ہے وہ جب ڈاکٹر وہاں پہنچتے ہیں مدد کرتے ہیں، آنکھوں کے لیے ڈاکٹرز بھیجتے ہیں، طرح طرح کی دنیا جہان میں مختلف ایون ترقی یافتہ جاپان ہو گیا، جرمنی ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جب وہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے بلا مذہب کی تفریق کے وہاں پہنچتے ہیں اور جا کے وہ مدد کرتے ہیں۔ اور وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہیومینٹی فرسٹ جو ہے یہ قادیانیوں کا ادارہ ہے، اور یہ مذموم ارادے یعنی اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں اس مدد کے انڈر، اس مدد کے ذریعے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی سازش ہے کہ اب وہ یہ جو ترکی میں زلزلہ ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے وہ بہت خطرہ ہے، تو ان کو مسلمانوں کو آگاہ کریں کہ وہ کہیں اس چکروں میں نہ آ جائیں، ان سے مدد نہ لے لیں۔ شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان جو ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے جو مذہبی رہنما ہیں، جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں، سیاستدانوں کو، انہوں نے اپنے ملک کا اتنا بیڑا غرق کروا دیا ہے، اتنا نقصان کروا دیا ہے۔ جب ایک وزیر اعظم نے کہا جی میں میاں عاطف کو یہاں کا اقتصادی جو ہے وزیر بناؤں گا یا اس کو مشیر رکھوں گا، تو وہ مولوی صرف اس لیے بھڑک پڑے کہ ان کا جی عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو آج کے زمانے کے معمور ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو وہ حالانکہ وہ پہلے احمدی نہیں تھے، انہوں نے بعد میں باقاعدہ سرچ کر کے احمدیت کو قبول کیا، اور اب وہ یہ کیا کہتے ہیں جی انہوں نے کیونکہ وہ احمدی ہیں اس لیے ہم نے ان سے مدد نہیں لینی۔ وہ اب پاکستان کی جو حالت دیکھ لیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے۔ بعد میں ابھی بھی بات چیخیں نکلتی ہیں اندر سے کہ آپ پلیز ان سے کو مشورہ لیں۔ سعودی عرب جیسا ملک ان کو بلا کے اپنے ملک میں اقتصادی کی جو کمیٹی ہے یا جو وہ مشورے لے رہا ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ وہ ایک مولوی صاحب کی تقریر گزری نظر سے، وہ کیا فرما رہے ہیں، آگے بہت ساری خلقت بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو جنگیں ہوئیں، ایک جنگ میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں پتہ نہیں کتنے 11,000 کے 20,000 یا کچھ اس طرح کی وہاں مرزائی جو ہے نا وہ مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج ہمارے قوم کے وہ مذہبی رہنما جنہوں نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، اور پھر ان کے نیچے باقی یہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی مکمل ان کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ وہ جو مولوی کہتے ہیں، جو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اس کی آپ مثال لے لیں، ظہور الہی ہے پنجاب اپنا گجراتی، اس نے پچھلے جب اس کو موقع ملا، جب وہ کرسی پہ، اس نے ایسے ایسے کام کیے، ایسے ایسے شوشے چھوڑے ہیں کہ جب انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ یہ لوگ جب باہر یورپ میں آتے ہیں تو آ کے احمدیوں کے ساتھ تعلقات ہنستے کھیلتے میں، ادھر جب جاتے ہیں تو ان مولویوں کو تو انہوں نے خدا بنا لیا ہوا، ان مولویوں کی ان کو خوشی کے لیے وہ ایسی ایسی باتیں چھوڑتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا رہے ہیں۔ جب یہاں آتے ہیں آگے بالکل یہ شیخ رشید کیا اور باقی جتنے سیاستدان باہر آ کے بالکل نہ، جب پاکستان کی سرحد میں پہنچتے ہیں اپنا ملک، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا کارساز ہے، وہ دیکھ رہا ہے، استواری حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو اتنی قربانیاں دے کے بنایا گیا اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، کیونکہ ہم وہ قربانیاں دے کے بنانے والے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کی ترقی پہ خوشی ہوتی ہے، اس کی تباہی پہ کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو لوگ اس طرح کی حرکات میں ملوث ہیں، اب یہ جو ننکانہ صاحب میں زندہ شخص کو انہوں نے مار کے گھسیٹا ہے، بیچارہ وہ محبوب الحواس، اس نے جو حرکتیں کی، اس کی جو میں کل پڑھ رہا تھا سٹوری، وہ باقاعدہ اس کے عزیزوں نے انہوں نے بتایا کہ وہ تو ذہنی طور پہ بندہ ہل چکا تھا جب اس کی طلاق ہوئی ہے، اس نے کوئی قرض، کسی نے اس پہ الزام لگایا، اس نے قرآن اٹھایا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کی یہ حالت، تو اس کو انہوں نے اندر جیل سے وہ تھانے سے نکال کے مارا۔ لیکن اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا، پورے پاکستان کے اندر ہوتا ہے نا کسی معاملے پہ قوم کھٹی ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، سارے کوئی کہہ رہا ہے اچھا ہوا، اس کو سزا دی، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ بہرحال یہ قوم ایسے ہی آگے لگتا ہے آگے چلے گی جس طرح کی یہ حرکات ہو رہی ہیں، تو ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں، یہ ہمارا تو یہ کام ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں،
اگر ہم کافر ہیں نا تو پھر اس طرح کے کفر پہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ اپنا نمازیں پڑھیں، فجر کی نماز جائیں، تہجد پڑھیں، باقی قرآن کی تلاوت کریں، انسانیت کی خدمت کریں اپنی جیبوں سے نکال کے جتنا بھی ممکن ہے. تو پھر تو یہ بہت اچھے ہیں اس لحاظ سے. اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے. یہ ہمارا جو ہماری منزل آ گئی ہے. نبی خدا کے فضل سے معصوم ہوتا ہے، پھر نبی کا یہ کہنا کہ اغفر لی، اس کا کیا مطلب؟ دراصل غیر عارف انسان کو غیر عارف انسان کی نظر محدود ہوتی ہے. اس کی نظر انسان تک ہی جاتی ہے، پھر انسان تک ہی تسلی پا جاتی ہے، مگر عارف کی نظر اوپر جاتی ہے اور بلند ہوتی جاتی ہے. وہ سمجھ لیتا ہے کہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا ہستی ہے، سورج کے سامنے ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ آخر انسان اسی کی مخلوق ہے. اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے اور ہدایت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. غالب نے کیا ہی عمدہ کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. بس نبی جو کہ عارف ہوتا ہے وہ اپنی ہستی کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میں نہیں بلکہ خدا ہی کر رہا ہے. اس لیے وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے وجود کو زیادہ سے زیادہ مفید کر دے اور اپنے وجود کو زیادہ سے زیادہ ظاہر فرما. گویا اغفر لی کی اس صورت میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ اے خدا تجھے میری ہی محبت کا واسطہ ہے کہ اپنا پردہ مجھ پر ڈال دے، یعنی میرا وجود مٹا کر تیرا وجود میرے ذریعے سے ظاہر ہونے لگے. اور یہ امر ظاہر ہے کہ بندے کے ذریعے سے جس قدر اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر ہوگا اسی قدر وہ اپنے نیک